बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्ततअ इलैहि सबीला सदक़ल्लाहु मौलाना व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ये मुबारक सिलसिला कुरान मजीद की रोशनी में इस्लाम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का मुताला कुरान मजीद की रोशनी में। और आज हमारे लेसन का दर्स का मौजू कुरान मजीद और हज। अरकान इस्लाम में से हज एक बहुत बड़ा इस्लाम का रुकन है और इस्लामी तालीमात का मरकज़ व महवर है। हज बुनियादी तौर पर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में एक बंदाए मोमिन का, एक मोहब्बत का, प्यार का, अकीदत का, इश्क व मस्ती का और वफा का तोहफ़ा है, नजराना है। और उस अजीम और करीम बारगाह में इजहार बंदगी है। और हज के वाले से जब हम देखते हैं कि इस्लाम का इतना बड़ा रुकन आज़म जिसकी तैयारी एक बंदाए मोमिन साल हा साल करता, क्योंकि सब के पास वसाइल नहीं होते, वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस से ये तौफ़ीक और करम होता है, तब ये सआदत नसीब होती है। बकिया हर बंदाए मोमिन के दिल में ये टीस और ये आरज़ू मचलती रहती है, अंगड़ाइयाँ लेती रहती है कि कब वो वक्त आएगा कि मैं भी अपने मालिक, अपने रब, अपने अल्लाह, अपने इलाह और अपने महबूब हकीकी के घर की ज़ियारत करूँगा। ये सफ़र सरासर मोहब्बत का सफ़र है। ये सफ़र हज सरासर अकीदत का और वफा का सफ़र है। ये महबूब हकीकी के घर को देखने का सफ़र है और महबूब के घर को देखने का सफ़र है। इस चैप्टर में, इस बाब में ऐसी ऐसी दास्तानें मौजूद हैं कि जिससे रूह भी उन आशिकाने इलाही और आशिकाने मुस्तफ़ा के जज्बों को, वफ़ाओं को, कुर्बानियों को देखकर रूह भी रक़्स कर उठती है, रूह भी रक़्स कर उठती। ऐसे ऐसे गरीब आशिक और ऐसे ऐसे मिस्कीन मुहिब ख़वातीन और मर्द दोनों साइड्स पे सारी ज़िंदगी तपती धूप में, सर्द रातों में लोगों के घरों की खिदमत करके, बर्तन धो के, घरों की सफाई करके और अनथक मेहनत करके, एक एक पाई जोड़ के, एक एक पैसा इकट्ठा करके, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि मेरा मालिक और हमारा रब वो वक्त लाएगा कि हमारे पास इतना ज़ादेरा हो जाएगा। मेहनत कर करके, मुशक्क़त कर करके, इवन बाज़ तो वो औरतें भी मुझे अपनी ज़िंदगी में मिली हैं, वो मर्द मिले हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी सिर्फ इस मिशन पर लगा दी, मेहनत कर कर कर, मजदूरी कर कर के, कि एक वक्त आएगा कि हमारे पास इतना ज़ादेरा हो जाएगा कि हम भी अपने महबूब का घर देख सकें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर देख सकें। और जब वो घड़ियाँ आईं तो उनका शौक दीद नहीं था, उनकी कैफियत वर्थ सीइंग थी, और जिनको देखकर पत्थर दिल भी छम छम रोने लगे और उनकी आंखें भी छम छम बरसने लगी उन आशिकों की उस कैफियत को देखकर कि कमर कुबड़ी हो गई है मेहनत करते करते कि अपने महबूब का घर देखेंगे। चेहरों पे जुरियां पड़ गई मेहनत कर करके, इस उम्मीद, इस आस पर कि कब वो वक्त आएगा
کہ میں بھی اپنے محبوب کے گھر کے سفر پہ روانہ، اور پھر اس امید پر کہ جائیں تو پھر اپنے محبوب کے گھر سے واپس ہی نہ پلٹیں، ادھر ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ ایسے بھی عاشق زار جن کی داستانیں اور کہانیاں موجود ہیں۔ یہ سفر وہ مبارک سفر ہے، یہ وہ عظمت اور شان والا سفر ہے، اور یہ وہ فریضہ حق ادا کرنے کا یہ وہ سفر ہے، اللہ رب العزت کے گھر کعبۃ اللہ کی زیارت۔ اور اس آیہ مبارکہ میں اہل ایمان کے اوپر حج فرض کیا گیا۔ فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر، عَلَى النَّاسِ، انسانوں پر ہے، حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس سفر کو کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا، اس گھر کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتا اور استطاعت رکھتا۔ صاحب استطاعت پر حج فرض کر دیا گیا۔ سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ مبارکہ، 97 نمبر آیہ مبارکہ۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اس امت کے لیے باقاعدہ طور پہ یہ فریضہ عائد ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ابراہیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، انسانوں میں یہ اعلان کر دے، منادی کر دے، بالحج، حج کی، یا تو کا، وہ سارے انسان آئیں آپ کے پاس، رجالن، پیدل، وعلی کل ضامر، دبلے اونٹوں پر بیٹھ کر، یاتین، وہ آئیں، من کل فج عمیق، دور دراز کے علاقوں سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دامنے حرم میں، کعبہ کے حرم میں اللہ کے امر پر یہ ندا بلند کی کہ لوگو اللہ کا حکم ہے اس کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ اور یہ پھر شرق سے غرب تک یہ ندا گونجی، اور جنہوں نے سنی اور جن ارواح نے سنی، قیامت تک کے لیے ان کا سفر اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے کشاں کشاں ہے، وہ رواں دواں ہیں۔ سورہ الحج 22 نمبر سورہ مبارکہ، 27 نمبر آیہ مبارکہ۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کا اگلا مقام ہے کہ جب حج کے لیے وہاں پر جاتے ہیں تو حرم کعبہ میں جب داخل ہوتے ہیں اور کعبۃ اللہ پہ نظر پڑتی ہے، چونکہ قرآن مجید کی روشنی میں جو بیان ہے، اینڈ پر میں ان ترتیب سے سارا طریقہ بیان کر دوں گا، لیکن پہلے ہم قرآن مجید کے مقامات کو حج کے تناظر میں دیکھ لیں۔ فرمایا کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی وہاں آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب طواف کعبہ کیا جب 7 چکر لگائے جاتے ہیں تو باب کعبہ کے بالکل سامنے گول سونے کے ایک خول میں ایک پتھر ہے جس پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشان ہیں۔ فرمایا اس مقام پر کھڑے ہو کر اس مقام کو اپنے لیے جائے نماز بناؤ، مصلی بناؤ۔ جو بھی 7 چکر لگاتا ہے اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے تو وہ پھر 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے آگے پیچھے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر ادا کرتا، 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو مقام ابراہیم ہے، اس کو یہ شان کس وجہ سے ملی کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اس کے محبوب کو مانگا، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ اور یہ عرفاء اہل محبت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو یہ شان عطا فرمائی کہ وہ جس پتھر پہ اپنا قدم مبارک رکھتا، وہ پتھر اللہ کے پیغمبر کے قدم کا نقش اپنے اندر پہ وص کر لیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتنی بار کعبۃ اللہ آئے، حرم کعبہ میں آئے، مکہ المکرمہ تشریف لائے، کتنے پتھروں پر آپ کے قدم مبارک لگے ہوں گے اور نشان لگے ہوں گے، لیکن کوئی قدم مبارک محفوظ نہیں کسی پتھر پر۔ صرف یہ مقام ابراہیم والا جو پتھر ہے، اس پر یہ نشان، اور آج بھی وہ قدمین شریفین محفوظ ہیں۔ اگرچہ
بہت ساری ان چیزوں پر وہاں کے جو اس وقت لوگ ہیں کیلو کال ہے، ان کو نشانوں کو مٹا رہے ہیں، تمام نشانات کو اللہ ماشاءاللہ مٹا دیا، لیکن مقام ابراہیم بھی تو ایک نشان ہے، اس کو نہیں مٹا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب کو مانگا۔ ایک یہ بھی ہے کہ انہی گھڑیوں میں اللہ رب العزت نے سورہ باقرہ میں ایک اور کیفیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں اور دیواریں کھڑی کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے، من البیت، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، تو ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعائیں کر رہے تھے۔ دعائیں کیا تھیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب کریم ہماری اس مزدوری کو قبول فرما، ہماری اس محنت کو اپنی کریم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بے شک تو بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا۔ سورہ باقرہ 127 نمبر آیا مبارک۔ اور ساتھ ہی فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں، اور ان روشن نشانی میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ اس مقام ابراہیم کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی قرار دی، روشن نشانی قرار دیا۔ کس لیے؟ کہ ایک تو وہ مزدوری کر رہے تھے دونوں، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ ان کے بیٹے اللہ کے ذبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ساتھ عرضیں کر رہے تھے مولا ہماری یہ نوکری قبول فرما، تیرا گھر بنا رہے ہیں۔ اس سے سنت یہ بھی جاری فرمائی، یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نوکری میں اس کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہے ہو تو اس کام کو کرتے ہوئے دل سے ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو، وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ مقبول اور محبوب گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ان لمحات میں جب اللہ اور اس کے رسول کی دین کی نوکری میں لگے ہوئے ہو، ساتھ اللہ تعالیٰ سے جس خلوص سے نوکری کر رہے ہو اسی خلوص سے اس سے اپنی جولی پھیلا کے اور اپنا دامن پھیلا کے اس سے رو رو کے جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس بارگاہ سے مانگو، بال یقین دعا قبول ہوگی اور حاجت پوری ہوگی۔ یہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت مطہرہ۔ اور دیکھ لیں کہ اس وقت پھر جو مانگا ہے اس رب کریم نے عطا فرمایا۔ ایک تو یہ مزدوری قبول فرما، محنت، اور ساتھ پھر یہ بھی دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، فرمایا کہ اے رب کریم تیرا وعدہ ہے، تو نے خبر دے رکھی ہے کہ وہ تیرے حبیب، وہ تیرے محبوب، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے فرما رکھا کہ اس مکہ کی بستی میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا، نبی رحمت کو، تاجدار ختم نبوت کو بھیجوں گا، تو بھیج اس اپنے محبوب کو، اس اپنے حبیب کو بھیج، اور کیا وہ کریں؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی تلاوت فرمائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کا علم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کو پاک کر دیں۔ سورہ باقرہ آیا کا نمبر 129۔ اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ رب العزت نے وہ کرم فرمایا کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کے حبیب مکہ المکرمہ کی بستی میں۔ انہی میں سے یہ دعائے ابراہیم تھی، یہ دعائے اسماعیل تھی، جس کا نظارہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سامنے آیا۔ اور یہ شان طواف کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے، ان کی شان کیا ہے؟ قرآن مجید کا یہ سورہ باقرہ کا یہ مقام فرمایا کہ اے میرے ابراہیم اور اے میرے اسماعیل، میرے گھر کو پاک کرو، طاہر کرو،
ان تخیرا تم دونوں پاک کرو بیت یا میرے گھر کو خانہ کعبہ کو للطوافین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ سورہ باقرہ آیہ نمبر 125 میں یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد وہ ایمان افروز واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو اسی کے ساتھ ریلیٹ ود ہے، حج کے ساتھ یہ ریلیٹ ود ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں آزمایا، ان میں ایک نارے نمرود میں بھی گئے، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، سورہ الانبیاء 21 نمبر سورہ مبارکہ اور آیہ نمبر 29 میں فرمایا کہ اے آگ میرا ابراہیم تیرے دامن میں آ رہا ہے، میرا خلیل تو ان پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سامان بن جا، تیرے وجود سے میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں بیٹا عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم اس اپنے بیٹے کو جا کے چھوڑ آؤ بواد غیر ذی زرع، اس بے آب و گیا وادی میں، اور آپ یہاں کعبۃ اللہ کی جگہ پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور ساتھ جو آپ کا کلام ہے، جب بیٹے کو چھوڑا تو عرض کی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ بے شک میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا وادی میں آباد کر دیا ہے، عند بیتک اللہ تیرے گھر کے، اے اللہ رب العزت تیرے گھر کے قریب، المحرم جو بڑا ہی عزت والا تیرا گھر ہے۔ سورہ ابراہیم 14 نمبر سورہ مبارکہ اور آیہ مبارکہ نمبر 37۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر وہ مقام آیا کہ جب یہ بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوانی کو پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت نے خواب میں فرمایا کہ اپنے اس بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے مکہ المکرمہ اور بیٹے سے آ کے مخاطب ہوئے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قولا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بے شک میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پس تو دیکھ تیری رائے کیا ہے۔ قول عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، قول عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر، وہ کر گزریے میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا، ستجدنی، ان قریب آپ پائیں گے مجھے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ سورہ صفات 37 نمبر سورہ مبارکہ اور آیہ مبارکہ نمبر 102۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آ کر کیا بات کی سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، بیٹے اللہ کا امر ہے، میں تمہیں ذبح کرنا ہے، آپ کو ذبح کرنا ہے راہ خدا میں، تیری رائے کیا ہے؟ ذبح ہونا، گردن پہ چھری چلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اور پھر ایک طرف یہ بھی دیکھیں کہ بیٹا آخری عمر میں بڑھاپے میں ملا، حکم ہوا جا کے چھوڑ آؤ بے واد غیر ذی زرع، چھوڑ گئے۔ پھر وہی بیٹا جوانی کو آتا ہے تو حکم ہوتا ہے میرے راستے میں ذبح کر دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رکے نہیں، تردد نہیں کیا، دائیں بائیں نہیں کیا، آگے اور اپنے بیٹے سے آ کے اس بات کا اظہار کیا، اور قربان جائیں اس بیٹے کے ادب پر، تابعداری پر، فرما برداری پر۔ آگے سے ایک بال برابر بھی دائیں بائیں، کوئی تردد نہیں، کوئی دائیں بائیں نہیں۔ عرض کی ابا جان وہ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا پائیں گے، صبر کرنا والا پائیں گے۔ اس سے ایک طرف یہ بھی تعلیم ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اپنی اولاد سے مشورہ کیا کرو، آرڈر جاری نہ کیا کرو، لیکن ساتھ اپنی اولاد کو اتنی تابعداری دکھاؤ کہ کوئی بات بھی اس کے سامنے رکھو اپنی اولاد سے تو وہ اپنا سر تسلیم خم کر۔ اور اس میں ایک یہ بات ہے کہ جو خوش نصیب اللہ رب العزت کا تابعدار ہے اور اللہ کے احکامات کا تابعدار ہے، فالو کرنے والا،
الٹیمیٹ اس کی اولاد بھی اس کی تابعدار ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ کا تابعدار اس محبوب حقیقی کا تابعدار ہے اور اس کے احکامات میں خود کو جس نے فنا کیا ہوا ہے، انہیرٹ بائی بلڈ، اور پھر اللہ کے امر سے اولاد کے دل کے اندر وہ الفت، وہ ادب، وہ محبت اپنے والدین کے لیے ہوگا کہ وہ حکم کریں گے تو وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی اپنے والدین کے سامنے پیش کریں گے کہ ہماری گردن پر چھری چلا لو، جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ حالانکہ شکوے کی باتیں کریں تو شکوے تو بہت تھے کہ ابا جان آپ نے ہمیں کس حال میں چھوڑا، میری امی جان اور مجھے کیا حال ہوا، چند دن بعد وہ دانہ ان کا ختم ہوا۔ لیکن بلکہ جب چھوڑ کے جانے لگے، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کی میرے سرتاج مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رخ انور موڑا، فرمایا اس اپنے مولا کے سپرد کر کے تمہیں جا رہا ہوں، اپنے رب کے سپرد، اور وہ بھی کیسی صابرہ اور تابعدار شریکہ حیات تھی۔ اللہ رب العزت کا نام سنا، قبول کر لیا اس کی ساری قربانی اور سب کچھ۔ لیکن پھر وہی بیٹا جوانی کو آتا اور پھر یہ حکم آتا، بیٹے نے کوئی شکوہ نہیں کیا ابا جان آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، کس حال میں چھوڑا، لیکن ان کو بھی خبر تھی یہ رب کائنات کا حکم ہے، اس مولا کا حکم، اس خالق کا حکم ہے۔ تو جو بندہ اتنا اس مولا کا تابعدار ہو جاتا پھر اس کی اولاد بھی اس کی اسی طرح تابعدار ہو جاتی۔ اسی لیے جب آپ تشریف لائے تو یہ مشورہ ہوا تو بیٹے نے آگے سے عرض کی ابا جان کہ جب آپ مجھے لٹانے لگے ہو اور یہ سارا کام ہونا ہے تو آپ اس طرح کرو میرے ہاتھ اور پاؤں باندھو اور پھر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو تاکہ جب تم چھری چلاؤ تو شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے اور اللہ کے امر سے تم ہٹ نہ جاؤ، یہ امر مانے نہ ہو جائے۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا تو اللہ رب العزت نے اس منظر کو بیان فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، پس جب ان دونوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنی پیشانی کے بل لٹایا اور چھری چلائی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے ندا دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ صافات 37 نمبر سورہ مبارکہ اور اس کی آیہ مبارکہ نمبر 103، 104 اور 105۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ذبح عظیم کی صورت میں اس کا فدیہ دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا اور جاری رکھا۔ اب دیکھ لیں سورہ یہ بھی سورہ الصفات 37 نمبر سورہ مبارکہ اور آیہ مبارکہ نمبر 107 اور 108۔ اب دیکھ لیں پوری دنیا میں، بلکہ اس سے پہلے یہ میں بات کرنا چاہوں گا، علامہ اقبال نے جب اس کا مطالعہ کیا اور اس منظر کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ دیکھ لیں یہ اس ماں عظیم ماں کی گود کا فیض تھا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اطہر کا فیض تھا کہ بیٹے نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور پھر چھری بھی چلی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، اور عین اس گھڑی میں جب آپ کی آخری آپ کا عمل مبارک تھا کہ چھری سیدھی تو اثر نہیں کر رہی، چھری کی نوک رکھی اور ایڑی مارنا چاہی، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا جبرائیل دیکھ میرا خلیل میرے حکم پر حد سے گزرا جا رہا ہے، جنت سے میں ڈالو، اسماعیل کو میرے ابراہیم کے قدموں سے نکال کر نیچے مینڈے کو لٹاؤ تاکہ میرے ابراہیم کی سنت بھی پوری ہو جائے اور میرا حکم بھی اپنے کمال اور تمام کو پہنچ جائے۔ جبرائیل امی علیہ السلام مینڈا لے کر آئے، وہ ذبح ہوا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ لیکن قرآن مجید کے اس مقام پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو نے ہمارے خواب کو سچا کر دکھایا، ہمارے حکم کو پورا کر دکھایا، ہم آپ کی سنت کو قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ رکھیں گے۔ آج شرق سے غرب تک عید بکر کے موقع پر، حج کے موقع پر لاکھوں کروڑوں قربانیاں ہوتی ہیں، گردنوں پر چھریاں چلتی ہیں، لیکن کوئی ہے یہ بات کرنے والا کہ وہ تو قربانی ہو گئی تھی،
اب دوبارہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہم اتنا گوشت، یعنی ضرورت بھی نہیں، اتنا گوشت عام ہو جاتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ یہ پیسے کہیں دائیں بائیں لگاؤ۔ فرمایا نہیں، قربانی ہماری بارگاہ میں قربانی ہے، اور ہمیں نہ گوشت سے غرض ہے نہ خون سے غرض ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں تمہاری نیتوں میں کیا ہے، نیتوں میں کیا ہے، نیت میں مجھے راضی کرنا ہے یا نہیں، میرے لیے چھری چل رہی ہے یا نہیں، یہ مقصود ہے قربانی سے۔ اور ہماری طلب یہ ہے کہ میرے خلیل ابراہیم اور میرے ذبی اسماعیل کی وہ ادا قیامت تک زندہ و تابندہ رہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری صرف یہ طلب ہے، میرے بندے نے میری خاطر اتنی قربانی دی، ہم قیامت تک اس قربانی کو زندہ رکھیں گے۔ کسی کی مجال ہی نہیں، ہمت ہی نہیں اس موضوع پہ کوئی دوسری بات کر سکے۔ اس میں اللہ کی مشیت ہے، اس کی رضا ہے، وہ اسی پہ راضی ہے، اور یہ قیامت تک اسی طرح یہ چھریاں چلتی رہیں گی، جانور ذبح ہوتے رہیں گے، اور سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وفا کی کہانی اور یہ داستان زندہ و تابندہ ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے، رضا ہے، اس کی طلب ہے، اور یہ اسی طرح وہ باقی ہے۔ اور پھر یہ سنت بھی باقی ہے، کیونکہ یہ سنت اسی کے لیے ہے، یہ عمل اسی کے لیے ہوا، اور اسے ہمیں بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے اس درجہ مخلص ہو جائیں گے، خالص ہو جائیں گے، اور اپنے آپ کو پیش کریں گے، تو ہمارا ہر عمل بھی اس کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہو جائے۔ اس حوالے سے یہ سارا جتنا بھی حج کا سلسلہ ہے قرآن مجید کے اس اینگل سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ سراسر تقوی کا راستہ ہے، پرہیزگاری کا راستہ ہے، حصول تقوی کا راستہ۔ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ میں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پیچھوں سے آؤ، بیک سائڈ سے آؤ۔ اہل مکہ کا یہ پہلے اسلام سے پہلے یہی وتیرہ تھا کہ جب حج کے لیے جاتے دروازوں سے نکلتے، جب واپسی آتے تو پھر پیچھے سیڑھیاں لگا کے، تو چھت بیک سے چڑھ کے سیڑھیوں سے نیچے گھروں میں میں یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھوں سے اپنے گھروں میں آؤ، بلکہ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، جو تابع داری اختیار کرے اللہ اور اس کے رسول کی۔ سورہ بقرہ 189 اس طرح زاد راہ کے حوالے سے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ بھی حج کے سفر کے حوالے فرمایا جب حج کے عمرہ کے لیے نکلو زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور مجھ ہی سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ سورہ بقرہ آیت برکہ نمبر 197۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ فرمایا سفر پر اگر کوئی تم تجارت کرتے ہو جو مناسک حج میں خلل نہیں ڈالتا، رکاوٹ نہیں ڈالتا، بالکل اجازت ہے، یہ تقویٰ کہ یہ اس عبادت اور اس فریضہ حج کی خلاف ورزی میں نہیں ہے، یہ تم کر سکتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ سورہ بقرہ 198 نمبر آیت مبارکہ۔ اس طرح فرمایا کہ کفار مکہ کا ایک طریق تھا اور اہل مکہ کا کہ یہ حج کے دنوں میں راستے میں بیٹھ جاتے تھے، مینا پر، مزدلفہ میں جا کے مقام عرفات پر وقوف کے لیے نہیں جاتے تھے، وہ سارے بقیہ کو کہتے تم آگے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور وہاں یعنی راستے میں بیٹھ کے اپنے بزرگوں کے کارنامے بیان کرتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ، جیسے تمہارا ذکر کرنا آباءکم، اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنے محبوب حقیقی اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو اس سفر پر بیٹھ کر۔ سورہ بقرہ آیت برکہ نمبر 200۔ اس طرح آگے فرمایا کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کہ سورہ الانفال 8 نمبر سورہ مبارکہ 35 نمبر آیت مبارکہ میں کہ یہ اہل مکہ کیا کرتے تھے، حرم کعبہ کا طواف کرتے، یہ عہد جاہلیت میں اسلام سے پہلے، تو ننگے ہو جاتے اور پھر سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے طواف کعبہ کرتے ہوئے۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاةٌ، نہیں تھی ان کی نماز، عند البیت، اللہ خانہ کعبہ کے نزدیک، الا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، سوائے سیٹیوں کے اور تالیوں کے۔ اب اس حوالے سے یہ چیپٹر کہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پہلا حج ادا کیا گیا،
اور یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو میرے حج آقا علیہ السلام نے مقرر فرمایا، آپ تشریف لائے، اور اس موقع پر دو طریقوں سے کفار مکہ نے پرانے طریق سے ادا کیا، اور اہل ایمان نے جو آقا علیہ السلام نے طریق بتایا تھا اس کے مطابق ادا کیا۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی کہ پیچھے سورہ توبہ کا نزول ہوا، نازل ہوئی سورہ توبہ، آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جا کر اس بات کا اعلان کر دو کہ اگلے سال کسی کافر اور مشرک کو حرم کعبہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ حج نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اگلے سال آقا علیہ السلام نے 10 ہجری میں پھر آ کر حج ادا فرمایا اور پھر خطبہ حجۃ الوداع فرمایا۔ اس حوالے سے چند چیزیں حج کے متعلق یہ ہم اپنے ذہنوں میں ہمیں رکھنی چاہیے۔ حج کے واجب من استطاع الیہ سبیلا، وجوب حج کے لیے جو شرائط ہیں اس میں سب سے پہلے مسلمان ہونا، نمبر 2 عقل مند ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 صاحب استطاعت ہونا، نمبر 5 تندرست ہونا، نمبر 6 آزاد ہونا، نمبر 7 راستے میں امن و امان ہونا، 8 نمبر جان کا خوف نہ ہو، اور نمبر 9 عورت کے لیے شوہر یا محرم کا ساتھ ہونا، اور نمبر 10 عورت کا حالت عدت میں نہ ہونا۔ اس کے بعد پھر اقسام حج ہیں۔ حج 3 قسموں پر ہے، افراد، قران اور تمتع۔ اس کی تفصیلات کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ جو عمرہ ہے، عمرے کے 2 فرائض ہیں، حدود حرم کے باہر احرام باندھنا، نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ یہ عمرہ کے 2 فرائض ہیں، اور عمرہ کے واجبات بھی 2 ہیں، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا یعنی سعی کرنا، اور نمبر 2 سعی کے بعد سر کے بال ترشوانا، منڈوانا یا قصر یعنی بال کم کروانا، اور خواتین کے لیے صرف قصر ہے یعنی بالوں کے اینڈ سے تھوڑا سا پورے کے برابر بالوں کا کٹوانا۔ عمرہ کی نیت جو ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا، نویت العمرۃ واحرمت بہا للہ تعالی۔ اور اگر حج کی نیت کرنی ہے تو یہاں پر جو عمرہ ہے اس کی جو ارید الحج، بس یہ اتنا فرق بقیہ یہی نیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ اور حج کے فرائض میں احرام باندھنا، حج کے 4 فرائض ہیں، نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 مقام عرفات میں ٹھہرنا، نمبر 3 طواف زیارت کرنا، اور نمبر 4 ان تینوں فرائض کو مقررہ مقامات اور مقررہ اوقات میں ترتیب سے ادا کرنا، یہ بھی حج کے فرائض میں ہے۔ اور حج کے واجبات میں نمبر 1 مزدلفہ میں ٹھہرنا، نمبر 2 جمرات کو کنکریاں مارنا، نمبر 3 اگر حج قران یا حج تمتع کی نیت کی ہے تو قربانی کرنا، نمبر 4 سر کے بال منڈوانا یا کترانا، نمبر 5 صفا اور مروہ کے درمیان طواف زیارت بعد دوڑنا یعنی صحیح کرنا، اور نمبر 6 باہر سے آنے والوں کے لیے طواف وداع کرنا، نمبر 7 طواف زیارت کے 7 چکر پورے کرنا۔ ان واجبات میں سے کوئی واجب بھی ترک ہو جائے تو ایک قربانی دینا ضروری ہے۔ حالت احرام میں جو چیزیں منع ہیں ان میں ایک شکار کرنا، شکاری کی مدد کرنا، شکار کی طرف اشارہ کرنا، نمبر 2 حدود حرم میں درخت، گھاس، پودے، کانٹا یا مکھی، مچھر، جوں وغیرہ مارنا، نمبر 3 جسم سے کوئی بال توڑنا یا کاٹنا یا ناخن وغیرہ ترشوانا، نمبر 4 سلے ہوئے کپڑے پہننا مثلا قمیض، شلوار، انڈر ویئر یا ٹوپی وغیرہ، نمبر 5 خوشبودار سرما لگانا یا کھانے پینے کی اشیاء میں خوشبو کا استعمال کرنا، کسٹرڈ، اچار، چٹنی اور شربت وغیرہ اس طرح کی خوشبودار تمباکو اور پانی بھی اسی حکم میں آتے ہیں، نمبر 6 مرد کے لیے سر اور چہرے کا چھپانا اور عورت کے لیے صرف چہرے کا ڈانپنا، خواتین کے سر ڈانپنا ضروری ہے، نمبر 7 میاں بیوی کا ازدواجی تعلقات قائم کرنا، یہ منع ہے، جو چیزیں منع ہیں حالت احرام، جنسی گفتگو کرنا، وہ گفتگو اپنی بیوی سے کیوں نہ ہو، علاوہ ازیں ایسے اقوال و افعال جس طبیعت میں جان پیدا ہو، شہوانی کیفیت پیدا ہو اور حیوانی جذبات مشتعل ہو کر بیدار ہو جائیں۔ اب ترتیب اس میں یہ ہے کہ ایام حج اور ارکان حج کی ادائیگی 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج کے 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں، یہی دن سفر حج کا اصل ہے کیونکہ انہی ایام حج کے جملہ مناسک ادا کرنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو بہتر یہ ہے کہ 7 ذی الحجہ کی رات کو ہی مینا کے لیے روانگی کی تیاری کر لی جائے۔ عمرہ کی تیاری اور نیت کی طرح ہو سکے تو پہلے غسل کر لے، ورنہ وضو کر کے احرام کی نیت کرے، احرام باندھ کر 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد اسی جائے نماز پر حج کی نیت کریں۔
نیت حج کے الفاظ بالکل نیت عمرہ کی طرح ہیں، صرف یہاں العمرہ کی جگہ پر الحج کا آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ مینا کو روانگی، 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ میں نماز فجر ادا کر کے سورج نکلتے ہی مینا کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ سفر میں تلبیہ کثرت سے پڑھیں، مینا میں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء نمازیں پڑھیں، رات یہیں قیام کر 9 ذی الحج کی نماز فجر بھی مینا میں ادا کریں۔ 9 ذی الحج کو عرفات روانگی ہوگی، نماز فجر مینا میں ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے پر عرفات کو روانہ ہو جائیں اور زوال سے قبل خورد و نوش سے فراغت حاصل کر کے نماز ظہر اور عصر میں جا کر ادا کریں۔ نماز ظہر اور عصر مسجد میں جا کر ادا کر، ورنہ اپنی اپنی جگہ پر ہی دونوں نمازیں باجماعت پڑھنی بھی جائز ہیں۔ یہ دونوں نمازیں ظہر کے وقت ملا کر پڑھنا ضروری ہیں۔ وقوف عرفات، 9 ذی الحج کو وقوف عرفات ہے، وہاں سے پھر واپس مزدلفہ ہے۔ 10 ذی الحج کو مزدلفہ سے مینا روانگی ہے اور اس کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ روانگی ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان صحیح ہے، سعی ہے، مکہ سے مینا پھر واپس ہونا ہے اور طواف وداع۔ دربار رسالت میں حاضری ہے، جب یہ طواف وداع ہو جائے گا، طواف وداع، اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اس محبت کے ساتھ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ من حج، آقا علیہ السلام نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، میں جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے میرے ساتھ اس نے مجھ کو تکلیف دی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ پھر فرمایا ہم اس پر کہ میرے غلام جو حج کرنے عمرہ کرنے آئیں، میری بارگاہ میں بھی مدینہ پاک آئیں میری زیارت کے لیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا دار قطنی کی یہ روایت ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ پھر ایک اور روایت میں فرمایا من زارانی بعد موتی فکأنما زارانی فی حیاتی، جس نے میرے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد میری زیارت کی، یعنی میری قبر انور کی زیارت کی، گویا اس نے میری حیات طیبہ میں میری زیارت کی۔ پھر فرمایا من زار قبری بعد موتی کانا کمن زارانی فی حیاتی، فرمایا جس نے میرے پردہ فرمانے کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری زندگی میں میری حیات میں میری زیارت کی، اور جس نے زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی۔ اب یہ جب ہم وہاں پر پہنچتے ہیں تو کتنے آپ کو ملیں گے جی حج کر چکے، عمرہ کر چکے، اب کیا ضرورت ہے کہیں اور جانے کی؟ لیکن عاشقوں کو تو ظاہر ہے یہ سفر ہی اپنے آقا کی بارگاہ کا سفر ہے، یہ سفر اپنے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا سفر ہے۔ وہ تو حج بھی سارا کرتے ہیں، اللہ کا امر ہے، حج ادا کرتے ہیں کہ تحفہ اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ اصل سفر تو ہے ہی اس محبوب کے گھر کا سفر۔ اس میں کئیوں کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں حج کس کے صدقے ملا، ہمیں یہ عمرہ کس کے صدقے ملا، یہ سب کچھ کس نے ہمیں عطا کیا؟ عطا اللہ رب العزت نے کیا ہے، لیکن واسطہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ سارا کچھ عطا کیا گیا۔ آپ نہ ہوتے تو ہمیں کیا خبر ہوتی کہ کعبۃ اللہ اور پھر یہ سارے معاملات کیا ہیں۔ جس محسن اعظم نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، آپ ذریعہ بنے، وسیلہ بنے، ان کے دامن کو چھوڑ کر پھر کدھر جائیں؟ کیا بنے گا جو یہ سوچ لیے بدبختی اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اس عاشق زار نے کیا بات کی، جو یار تیرے در سے پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے بڑی خوب بات کی کہ کی محمد سے وفا تو نے، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بقیہ یہ سفر سارا کا سارا محبت کا سفر ہے، یہ سارا کا سارا سفر دیوانگی اور فرزانگی کا سفر ہے، یہ سارا کا سارا حج کا سفر عشق و مستی کا سفر ہے، اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی اداؤں کو زندہ کرنے کا سفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے آئیں اور میرے ابراہیم کی اداؤں کو زندہ کریں، میرے اسماعیل کی اداؤں کو زندہ کریں، میری بندی حضرت ہاجر علیہ السلام کی اداؤں کو زندہ کریں، اور پھر قربانی ہو میرے خلیل کی سنت زندہ ہو، اور پھر میرے مصطفیٰ کی ادائیں زندہ ہوں قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العزت کی یہ مشیت ہے۔ جو اس محبت میں ڈوب کے جاتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے محبوب کا گھر، اس کے محبوبین کی اداؤں اور اس کی نشانیوں کو دیکھنے اور زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انہی کا حج ہے، انہی کی جولیاں بار کے بھیجا جاتا، انہیں ہی معافی عطا کر کے بھیجا جاتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک سفر معافی لینے کا بھی سفر ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور میرے حبیب آپ کی امت اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو تیرے پاس آ جائیں، فاستغفروا اللہ، وہاں آ کے مجھ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور یہ میرے عظمت والے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، جنہوں نے یہ انداز اختیار کر لیا، یہ ڈب اختیار کر لیا، ضرور بھی ضرور انہیں اللہ تعالیٰ کو حد سے بڑھ کر توبہ قبول فرمانے والا اور حد سے بڑھ کر رحم فرمانے والا پا لیا۔ لام تاکید اور واجد فعل ماضی، حالانکہ پہلی قوموں کو بھی دیکھو، قرآن اٹھاؤ، جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا، لیکن میں میرے حبیب اب تیرا معاملہ ہے، تیری امت کا معاملہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کر کے کیا کرے گا اور کیوں عذاب فرمائے گا جبکہ میرے حبیب آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اب آج ساری بات بنی ہوئی، کون سا برا عمل ہے جو ہمارے درمیان نہیں، ہمارے اندر موجود نہیں، لیکن ساری رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں، لطف و کرم کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو صدقہ ہے اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔